الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم نبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین حضرات، مولا حسین کے غمخوار، مولا عباس کے پرچم کو اٹھانے والوں، آج کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ باتیں سیکھوں گا، کچھ بتاؤں گا۔ عزیزان محترم، جب سے محرم آیا ہے، آپ مجلسیں برپا کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، مولا حسین کا غم منا رہے ہیں، اور کثیر تعداد سے منا رہے ہیں، خلوص دل سے منا رہے ہیں۔ اور آپ شکر کریے اس بات کا کہ جب سے میں آیا ہوں اس جگہ پہ، میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے کہ یہاں پر ہر معصومین کی شہادت و ولادت منائی جاتی ہے۔ یہ بڑی شرف کی بات ہے کہ آپ کو مولا نے چنا ہے اس بات کے لیے کہ آپ ذکر حسین، ذکر معصوم کر رہے ہیں۔ باقی امام والے تو اور جگہوں پر بھی ہیں، لیکن وہ سب کے سب کا ماتم اور محفلیں نہیں کر پاتے، کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پر سب لوگ مل کر آپ لوگ کرتے ہیں، مولا کا شکر ہے۔ اچھا، مجلسیں ہم کرتے ہیں، ماتم ہم کرتے ہیں، لیکن تکلیف دوسروں کو ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں بھائی اتنا غم مت منایا کرو، دماغ پہ منفی اثر پڑتا ہے، دماغ پہ منفی اثر پڑتا ہے، اتنا غم مت منایا کرو۔ ہم نے کہا بھائی ہم کربلا دہرائیں تو آپ کو اذیت ہو، ہم غدیر دہرائیں پھر بھی اذیت ہو، بھائی ہم خوشی منائیں تب بھی آپ کو اذیت ہوتی ہے، غم منائیں تب بھی آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ کہا نہیں مت کیا کرو، منفی اثر پڑتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس سے پہلے رسول کی سیرت دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی امام حسین کی ولادت ہوئی، آغوش رسالت میں امامت آئی،
जिब्रील नाजिल हुए, क्या क्या कहा या रसूल अल्लाह, ये जो नवासा है आपका करबला के मैदान में 3 रोज का भूखा प्यासा शहीद होगा। नबी ने सुना, करबला सुना, रोए, गिरिया किया। अच्छा, मस्जिदे नबवी में पहुंचे, वहां पर भी जिब्रील नाजिल हुए, वहां पर फिर करबला दोहराई, कहा कि ये जो आपका नवासा है इसे 3 रोज का भूखा प्यासा मारा जाएगा। नबी ने सुना, फिर गिरिया किया, गम मनाया। कई जगहों पर नबी गए, जिब्रील नाजिल हुए, वाकया आपने पढ़ रखा है। जनाबे उम्मे सलमा के घर गए, वहां पर भी जिब्रील नाजिल हुए, वहां पर भी बताया कि हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा। नबी रोए, नबी रोए। फिर बीबी जनाबे आयशा के घर पर थे, वहां पर भी जिब्रील आए, रसूल खुदा को बताया हुसैन को भूखा प्यासा मारा जाएगा। करबला दोहराई। इसका मतलब यह हुआ कि जिक्र हुसैन कहीं पर भी किया जा सकता है, जिक्र हुसैन कहीं पर भी किया जा सकता है। नबी रोए। मैंने कहा है जिब्रील, जब भी कोई पैगाम लाया तू एक मर्तबा बोला, नबी सुन लिए, नबी भूलता नहीं है, लेकिन ये करबला क्यों तू बार बार बता रहा है? तो अजब नहीं जिब्रील कहे, मैं इसलिए करबला दोहरा रहा हूं कि क्योंकि कल का बदअकीदा मुल्लाई ये ना लिख दे, ये ना कह दे कि हुसैन का गम मनाने से मनफी असर पड़ता है। भाई हमारे दिमाग पे तो, हमारे जहन पे तो नहीं पड़ता, किसी और के पड़ता हो तो हम नहीं जानते। हम जितना, ये कौम जितना हुसैन का गम मनाती है उतना शादाब होती है, उतना ज़हीन होती चली जाती है। नबी ने गम मनाकर बताया कि हुसैन का गम मनाओ, फर्श अज़ा बिछाओ। हम तो सिर्फ नबी की सीरत पे अमल करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ नबी की सीरत पे अमल करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा कि इंसान का मुकाम क्या है, मासूमीन का मुकाम क्या है, और जनाबे फातिमा ज़हरा का मुकाम क्या है। ये 3 बातें उनका मुकाम क्या है। एक किताब है किताबुल मोजिज़, शेख यूसुफ बहरानी अपनी किताब में लिखते हैं, रिवायत नकल करते हैं जनाबे सलमान फारसी से। मोजिज़ जमा है मोजिज़े की, ऐसा शहर जहां पर सिर्फ मोजिज़े ही मोजिज़े हों। तो नकल करते हैं जनाबे सलमान फारसी से, कहते हैं एक मर्तबा जनाबे सलमान फारसी और रसूल खुदा एक सहरा से गुजर रहे थे, बियाबान, सहरा, रेगिस्तान गुजर रहे थे। तो जनाबे सलमान ने एक परिंदे को देखा, देखने के बाद सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये परिंदा इस सहरा में जिंदा कैसे है? यहां तो न दाना है न पानी है, ये खाता क्या है, पीता क्या है, जिंदा कैसे है? तो एक मर्तबा रसूल खुदा ने कहा है, सलमान, अली ने तुम्हें परिंदों की जबान सिखाई थी ना? इमाम उस वक्त तक हुज्जत खुदा नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मर्तबा बाबा से बुलंद नारे सलवात। इमाम
اس وقت تک حجت خدا نہیں ہوتا جب تک کہ ہر زبان کا جاننے والا نہ ہو، کائنات کا علم رکھنے والا نہ ہو۔ اب رسول نے کہا، سلمان نے کہا جی رسول خدا علی نے سکھائی ہے۔ کہا تو پھر تم کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ سلمان اس پرندے کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا ہے پرندے یہ بتا تو اس صحرا میں زندہ کیسے ہے؟ یہاں تو نہ دانا ہے نہ پانی ہے، تو کھاتا کیا ہے پیتا کیا ہے، زندہ کیسے ہے؟ ایک مرتبہ پرندے نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا سلمان سن، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہوں۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہوں، اور جب بھوک لگتی ہے تو ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ایسا کرنے سے، لعنت بھیجنے سے میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، صلوات پڑھنے سے میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا کرنے سے میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، امام حجت خدا ہوتے ہیں، انہیں کائنات کا علم ہوتا ہے، اسی لیے تو مولا کائنات نے کہا نا مسجد کوفہ میں، بلکہ مسجد کوفہ کیا ہر جگہ کہا، اپنوں میں کہا، بیگانوں میں کہا، جنگ میں کہا، ہر جگہ پہ کہا، کیا کہا؟ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، میں تو رہوں گا، تم مجھے کھو دو گے۔ بھائی قرآن کہتا ہے نا کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں شہید ہوں، انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں، اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، لیکن انہیں زندہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا، وہ سب کی سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں، وہ سب کی سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ مولا نے جیسے ہی سلونی کا دعویٰ کیا، آپ جانتے ہیں کہ مولا سے کیسے کیسے سوال کیے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا میرے سر پہ بال کتنے ہیں، کسی نے کہا مولا میں دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤں گا۔ بھائی جیسا زمانہ تھا ویسے سوال تھے۔ ایک صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نکالا، کہا علی بتائے میری مٹھی میں کیا ہے؟ علی نے کہا وہی جو تو نے اپنی جیب سے نکالا ہے۔ ابھی سارے سوال کرنے والے مسجد میں موجود تھے کہ ایک شخص کو جلال آیا، مجمع کے بیچ سے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد پوچھتا ہے علی آپ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں نا، آپ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ بھائی اس نے سوال بہت اچھا کیا، کیوں؟ کیونکہ جبریل ہے فرشتہ، فرشتہ بنا ہے نور سے، اور نور کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے تذکرہ کیا جن کا، جن بنا ہے آگ سے، آگ بھی ہر چیز میں تبدیل ہو سکتی ہے، جنات بھی ہر چیز میں تبدیل ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہر چیز میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اللہ نجس جانوروں کے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتہ ہے پاک، نجس جانوروں میں نہیں آ سکتا۔ جن ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نجس جانوروں میں بھی۔ اب جیسے ہی سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا نے ایک مرتبہ اپنی نگاہ سامنے دوڑائی، تمام انسانوں کو دیکھ لیا، جبریل نظر نہیں آئے، آسمان کی طرف دیکھا، تمام آسمان کی بلندیوں میں دیکھ لیا،
जिब्रील नजर नहीं आए। जमीन की तरफ देखा, जमीन की सतहों में देख लिया, समंदर की गहराइयों में देख लिया, जिब्रील नजर नहीं आए। एक मर्तबा पीछे की तरफ देखा, तमाम जंगलों में देख लिया, जिब्रील नजर नहीं आए। दाईं तरफ देखा, तमाम सहरा में देख लिया, जिब्रील नजर नहीं आए। भाई सिमत 6 होती है ना। मौला ने कहा, है सवाल करने वाले, मैंने कायनात का मुआयना कर लिया, मुझे जिब्रील कहीं नजर नहीं आए। अब बस 2 लोग बचे हैं, एक तो तू जो सवाल कर रहा है, दूसरा मैं तो हूं अली इब्ने अबी तालिब, बस तू है जिब्रील। या अली अली अली। मौला के फज़ाइल अगर कब्रिस्तान में पड़े जाए तो मुर्दे उठ के दुआ देते हैं, मेरे साथ हो जाइएगा। अब जैसे ही मौला ने कहा बस तू है जिब्रील, एक मर्तबा सवाल करने वाले ने अपने दोनों परों को खोला, मस्जिद कूफा की छत को शिकाफ्त किया, शिकाफ्त करने के बाद उड़ने के बाद जोड़ दिया। अब एतराज करने वालों ने एतराज किया, या अली, अगर जिब्रील को जवाब मिल गया था तो चुपचाप उठकर चले जाना चाहिए था, ये मस्जिद कूफा की छत को क्यों शिकाफ्त किया, उठकर चले जाना चाहिए था। भाई कायदा तो यही है ना कि अगर कोई सवाल पूछे, जवाब मिल जाए तो चला जाए। लेकिन जिब्रील ने मस्जिद कूफा की छत को क्यों फाड़ा? तो जिब्रील आवाज देंगे कि नादान, मैंने इसलिए मस्जिद कूफा की छत को शिकाफ्त करके जोड़ा ताकि कल का रावी ये ना लिख दे कि अली ने किसी को पैसे देकर बैठा रखा था। मैं मस्जिद कूफा की छत को फाड़ के बताऊंगा, मैं ही था जिब्रील। फाड़ा, छोड़ दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली ने जैसे ही सलूनी का दावा किया था, कई सवाल पेश किए गए। मौला ने तुरंत फौरन हर सवाल का जवाब दिया। किसी ने पूछा, मौला ये आप इतनी जल्दी क्यों जवाब दे देते हैं? थोड़ा सोच लिया करिए, समझ लिया करिए, देख लिया करिए, फिर जवाब दिया करिए। मौला ने कहा, अच्छा ये बता तेरे हाथों में उंगलियां कितनी है? उसने कहा 10। कहा तू पहले सोच लेता, समझ लेता, देख लेता, फिर बोलता। कहा मौला ये मेरी निगाहों के सामने रहती है, मुझे मालूम है ये कितनी है। मौला ने कहा जैसे तेरे हाथ की उंगलियां तेरे सामने रहती है, सारी कायनात अली की नजरों के सामने रहती है। सारी कायनात या अली, सारी कायनात अली के सामने रहती है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में कई आयतें नाज़िल हुई। मौला ने हालत रुकू में अंगूठी दी, आयत नाज़िल हुई। जंग में गए, आयत नाज़िल हुई। अब कुछ लोगों ने जब ये आयतों का उतरना देखा दरे अहले बैत पर, तो सोचा हम भी शामिल हो लें। लेकिन एक चीज याद रखे, आयत खुद बताती है हम किनकी शान में नाजिल हुए हैं। अब ये कोशिश तो बहुत की लेकिन शामिल हो नहीं पाए। अब अपने अजदाद को मानने वालों ने जब एक रसूल की बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस को सुना, क्या है हदीस? अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसके दरवाजे। अब जब इन्होंने हदीस पढ़ी तो कहा आयत में तो वो शामिल हो नहीं पाए, हदीस में शामिल कर देते हैं। अब बनाने वालों ने किसी को शहर की दीवार बना दी, किसी को सुतून बना दिया, किसी को परनाला बना दिया, किसी को छत बना दिया। भाई एक चीज मैंने कहा था ना कि अली की दुश्मनी कभी भी अगर दिमाग में आती है तो अक्ल मारी जाती है।
دیا لیکن یہ بھول گئے کہ چھت مکان کی ہوتی ہے، شہر کی نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں بھی بہت ساری ہیں، بہت ساری روایت میں ملتا ہے۔ ایک حدیث رسول کی بڑی مشہور و معروف، کیا ہے؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ زہرا کے غضبناک ہونے سے، اور راضی ہوتا ہے ان کے راضی ہونے سے۔ اچھا، جب میں نے حدیث پڑھی، اچھا دونوں جگہ ملتی ہے، ہمارے میں بھی ان کے میں بھی ملتی ہے، کوئی اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو جب میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا خدا رسول کہہ رہا ہے کہ خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک بات بتائیں، ایک انسان گنہگار انسان کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی کوشش کرتا ہے نا کہ ہم نیک کام کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، خمس ادا کرے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مجلسوں میں آئے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہی تمنا ہوتی ہے نا بھائی عام انسان کی۔ اچھا، گنہگار انسان کیا کوشش کرتا ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا معصومین علیہ السلام بھی یہی کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی؟ تو کہا نہیں، پھر وہ کوشش کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تبھی تو انہیں نبی یا امام بنا کر بھیجا۔ اب وہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، کوشش یہی ہے۔ اچھا، مثال واقعے سے واضح کر دوں بات کو۔ جناب ایوب کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ جناب ایوب بڑے غنی تھے، بہت پیسہ تھا، نماز پڑھتے تھے، پروردگار کی عبادت کرتے تھے، اس کی حمد کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا، کہا اتنا پیسہ بھرا ہے، کچھ ٹائم نکال لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اچھا، پروردگار نے سارے جتنے بھی مال دیے تھے سب چھین لیے، پھر بھی اس کی رضا میں راضی۔ پروردگار تو نے دیا تھا، تو نے چھین لیا، میں راضی۔ اب پھر لوگوں نے دیکھا، کہا بھائی مال نہیں ہے تو کیا ہوا، صحت تو اچھی ہے، پڑھ لیتے ہیں نماز، کر لیتے ہیں عبادت، اس کی حمد کر لیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ پروردگار نے کہا اچھا، اب جسم میں مرض کو پیدا کر دیا، اور ایسا ویسا عام نہیں، کورونا جیسا مرض، اس سے بھی ہارڈ۔ اب مرض ایسا ہوا کہ کیڑے پڑ گئے بدن میں، اور جب کوئی کیڑا گرتا تھا تو صبر ایوبی جناب ایوب اسے اٹھاتے تھے، اس کی جگہ پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے پروردگار نے تیرا رزق میرے جسم میں رکھا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس کی رضا میں راضی۔ دوسری بات، جناب نوح 950 سال تبلیغ کی، لوگوں نے پتھر مارے، اور تاریخ بتاتی ہے اتنے پتھر مارے کہ پتھروں کے بیچ میں دب جاتے تھے۔ جبریل آتے تھے اور آنے کے بعد پتھروں کو ہٹاتے تھے، انہیں باہر نکالتے تھے، اپنے پر کو مس کرتے تھے، یہ شفا پا جاتے تھے، پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، اس کی رضا میں راضی۔ اچھا، جناب ابراہیم کا واقعہ، ان کو پروردگار نے بڑھاپے تک بیٹا نہیں دیا، اس کی رضا میں راضی۔ بھائی اعتراض جناب سارہ نے کیا تھا، جب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا
جبریل اس بڑھاپے میں عمر بھی نہیں ہے، میں پالوں گی کیسے، حفاظت کیسے کروں گی؟ ایک مرتبہ جبریل کہتے ہیں اے سارا، جو پروردگار اس بڑھاپے میں اولاد دینے کی قدرت رکھتا ہے وہی اسے پالے گا بھی، وہی حفاظت بھی کرے گا۔ لیکن جناب ابراہیم اس کی رضا میں راضی۔ اچھا بیٹا دیا، اور دینے کے بعد بیٹا چھین لیا، مانگ لیا۔ جناب ابراہیم نے چھری گردن پہ رکھ دی، پروردگار تو نے دیا تھا، تو مانگ رہا ہے، اس کی رضا میں راضی۔ ہاں بھائی سپنا دیکھا تھا جناب اسماعیل نے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پہ دے رہا ہوں اپنی۔ بابا سے کہا بابا چلے۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپنا حقیقت ہوتا ہے۔ اگر سپنا حقیقت نہ ہوتا تو کبھی بھی جناب یوسف مصر کے بادشاہ نہ بنتے۔ اب اگر کبھی سپنے دیکھنا تو کبھی ملوں کو نہ بتانا، مولا کے در پہ آ جانا، کبھی کسی اور کے در پہ مت جانا، ان کے در پہ آنا، یہ صحیح بات بتائیں گے۔ اب عزیزان محترم انہوں نے گردن پہ چھری رکھ دی۔ پروردگار نے آواز دی اے ابراہیم میں نے تمہاری قربانی قبول کر لی، ہمیں بیٹا نہیں چاہیے، ہم دمبا بیچے دے رہے ہیں۔ معلوم کیا چلا؟ ابراہیم راضی، معصوم راضی، اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا میں پوچھوں گا جنہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، اے فخر الدین رازی، اے شمس الدین ذہبی، آپ دونوں نے جو اس حدیث کو لکھا ہے آپ کو معلوم بھی ہے آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ کیا فاطمہ کا مقام صحابہ کا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا عام انسان کی طرح ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میں نے پوچھا کیا معصومین کی طرح ہے؟ یہ حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا کہ حدیث سے مطلب یہ نکلا کہ خدا اس سے راضی ہوگا جس سے سیدہ راضی ہوگی، اس سے ناراض ہوگا جس سے سیدہ ناراض ہو جائیں گی۔ بھائی آپ لوگوں کی زبان میں کہہ دو کہ اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ کون 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 رضی اللہ عنہ ہے، کون کون رضی اللہ عنہ ہے، تو سیدہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ راضی ہے تو خدا راضی ہوگا، اگر سیدہ راضی نہیں تو وہ راضی نہیں ہوگا۔ ہاں نہیں ہوگا۔ بھائی ایک بات میں اپنی پیش کر دیتا ہوں اپنا۔ دیکھیے میں کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کو کسی صحابہ کو نہیں کہتا، میں تو اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی دھول بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے کہ پہلے ان سے سیدہ راضی ہو۔ میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، لیکن شرط ہے پہلے ان سے سیدہ راضی ہو۔ اگر سیدہ راضی نہیں تو پھر میں انہیں اپنے قدموں کی خاک پھر انہیں بھائی پھر ہم پہ اعتراض مت کرنا کہ بلانے 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 پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ بھائی ان سے جب کوئی راضی ہی نہیں ہے تو ہم پہ اعتراض مت کرو۔ ہم نے تو جو دیکھا جو پڑھا وہی بولا۔ آج تو گوگل کا زمانہ ہے، آپ نام ڈالیے
کیا ڈالیے ہم بتائیں؟ اس میں ڈالیے کہ فاطمہ زہرا کا قاتل کون؟ توجہ نہیں کی آپ نے؟ گوگل پہ ڈالیے فاطمہ زہرا کا قاتل کون، بس ایک ہی نام لکھ کر آئے گا۔ ارے بھائی اب تو اقرار کر لو، کب تک بچاتے پھرو گے؟ کب تک بچاتے پھرو گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا میں نے آیت پڑھی نا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسانوں کو پریشانیوں میں پیدا کیا ہے، آزمائشوں میں پیدا کیا ہے، تکلیفوں میں پیدا کیا ہے۔ بھائی جب تکلیفوں سے انبیاء جیسے نہیں بچے، پروردگار نے ان سے بھی آزمائشیں لی، چاہے وہ جناب ابراہیم ہو، جناب نوح ہو، جناب ایوب ہو، کوئی بھی ہو، سب سے اس نے تکلیفیں سب کے اوپر نازل کی۔ کیوں؟ تاکہ جتنا لوہا آگ میں جلایا جاتا ہے اتنا وہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر آزمائشیں نہ ڈالے تو آپ کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر کو ایک مورتی کار لیتا ہے، لینے کے بعد اس پہ چھینی ہتھوڑی سے مارنا شروع کرتا ہے۔ دیکھنے میں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسے پتھر کو اذیت پہنچا رہا ہے، لیکن وہ اصل میں اذیت نہیں بلکہ اسے تراش رہا ہے تاکہ وہ لائق احترام بن جائے۔ اگر کوئی انسان ایک پتھر کو تراش دے تو وہ لائق احترام بن جاتا ہے۔ تو اگر پروردگار نے ہم پہ آزمائشیں ڈال دی ہے تو ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات کہا ہے، اسی لیے کہا ہے نا بھائی، جانور ہے چھوڑ دیا ان کے حال کے، کھا رہے ہیں، جہاں من کیا منہ مار دیا، کوئی مطلب نہیں۔ پروردگار نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ تو سمجھ، سوچ، پھر عمل میں لا، اور کسی کی بھی بات کی کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تب تک جب تک کہ ظرف صاف نہ ہو۔ ظرف کیا؟ برتن تب تک اپنا اثر دکھاتا رہے گا جب تک وہ صاف نہ ہو۔ آپ ایک پانی کو نجس برتن میں ڈال دیں، پانی نجس ہو جائے گا، صاف میں ڈالیں گے پاک رہے گا۔ اب کسی بھی عالم کی یا کسی بھی بڑے علماء کی بات انسان پہ کیوں نہیں اثر کرتی؟ کیوں وہ اپنے من موجی رہتا ہے؟ ریزن ہے کیونکہ اس کے پیٹ مال حرام سے بھر رکھے ہیں۔ بھائی یہ تو عالم کی بات تھی، امام نے کہا ہے میری بات کا تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے پاکیزہ بنائے۔ نہانے سے صرف جسم پاک ہوتا ہے، جب تک کہ آپ نیت نہیں کریں گے۔ نیت کریں گے تو روح پاک ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر کے ظرف کو، گھر کے برتن کو تو سبھی صاف کرتے ہیں، اپنے ظرف کو، اپنے دل کو صاف کرتے تاکہ اس میں خدا کا نور خدا کا کیا ہے؟ علم، وہ اتر سکے۔ عزیزان محترم، بس آپ کی زحمتیں تمام۔ عزیزان محترم،
چلے بس ایک اور واقعہ سن لیں. جناب سلیمان کا واقعہ سنا ہے آپ نے. کائنات کی ہر چیز ان کے قبضے میں تھی. ان کے قبضے میں یعنی ان کی انگلی کے یعنی ان کی انگوٹھی کے. وہ انگوٹھی جسے علی نے رکوع کی حالت میں فقیر کو دے دی. جناب سلیمان کائنات کے بادشاہ, ہر چیز پہ حکومت, ہر چیز ان سے چھوٹی نہیں, چاہے وہ جانور ہو انسان ہو کچھ بھی ہو. ایک مرتبہ جناب سلیمان نے چاہا کہ میں ایک محل بنواؤں. محل تیار ہوا, شیشے کا محل تیار کیا. سپاہیوں سے کہہ دیا کوئی اندر نہ آنے پائے. سپاہیوں سے کہا کوئی اندر نہ آنے پائے. اندر گئے, جاتے گئے جیسے ہی کچھ دور پہنچے دیکھا ایک شخص چلا آ رہا ہے. پوچھا تو کون؟ میں نے منع کر رکھا ہے کوئی میرے محل میں نہیں گھسے گا, کوئی داخل نہیں ہوگا. اس نے ایک مرتبہ کہا ہے سلیمان میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. کہا کون؟ کہا میں ملک الموت ہوں. اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں, پروردگار نے کہا ہے ملک الموت میں ایک ایسا در بھی بناؤں گا جہاں تو کھڑا ہو کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہے گا بی بی اندر آنے کی اجازت دے دے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہے گا, اور صرف ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہے گا. عزیزان محترم یہ وہی در ہے جہاں نبی آ کر سلام کرتے تھے, فرشتے آتے تھے روٹیاں لینے, جبریل آتے تھے سلام کرنے کے لیے. لیکن ہاں صدا اسی در پہ بعد رسول خدا کچھ لوگ آگ و لکڑی لے کر آ گئے. جس در پر فرشتے آتے تھے روٹیاں لینے, ذرا تصور کریے گا, جس در پہ انسان نہیں فرشتے آتے تھے روٹیاں لینے, بعد رسول اسی در پر کچھ افراد آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے. کہا ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. عزیزان محترم ایک مرتبہ آگ لگا دی, دروازہ جلنے لگا. بی بی دروازے کو پکڑ لیا, کہا میں اندر نہیں آنے دوں گی, ابوالحسن کو نہیں لے جانے دوں گی. آگ کا لگنا تھا, دروازہ کمزور پڑا, ظالموں نے دھکا دیا دروازہ بی بی کے اوپر, میخیں گھس گئی, بی بی کے پہلوؤں میں پسلیاں ٹوٹ گئی. بی بی نے بتائے پڑے عزاداروں. بی بی نے کہا بابا اب کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی جو دنوں پہ پڑتی تو تاریخ ہی میں بدل جاتی. ہاں عزاداروں یہ فاطمہ زہرا ہے, ایک فاطمہ اور ہے جنہیں معصومہ کم کہا جاتا ہے. عزاداروں جب اپنے بھائی سے ملنے وہ کم پہنچی تو دیکھا سیاہ کپڑے لگے ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کاٹ میں کو شہید کر دیا. ایک مرتبہ سینہ پیٹ لیا. ہائے میرا بھائی, ہائے میرا بھائی. تاریخ بتاتی ہے 14 دن کے اندر معصومہ کو دنیا سے رخصت ہو گئی. میں کہوں گا بی بی آپ نے کٹتا ہوا گردن میں خنجر چلتا ہوا نہیں دیکھا. ہائے بی بی زینب جس نے اپنے بھائی کے گردن میں چلتے ہوئے خنجر کو دیکھا. جب وہ شام و کوفہ کے بازاروں پر لے
ले जाई गई तो लोगों ने इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि खौलता हुआ पानी बीबी के ऊपर गिराते रहे, पत्थर मारते रहे, अज़ादारों कहते रहे, कहते हैं ये बागी है, ये बागी है। बीबी ज़ैनब कहती है हम नबी ज़ादिया है, हम पे पत्थर मत चलाओ, मेरे हुसैन को इन्होंने मार दिया, शहीद कर दिया करबला के मैदान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।